अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर मैदान सजाने जा रही है, लेकिन अब 24 नवंबर की जो कॉल आज फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन की तरफ से दी गई है, उसमें हिकमत अमली को कुछ खुफिया भी रखने की कोशिश की गई है। जब उनसे कमेटी के हवाले से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत से कारकुनान ऐसे हैं जिनके अगर नाम ले लिए जाएँ तो फिर उनका मंजर से गायब होना भी बईद क़यास नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत जवाब में क्या कहती है, जो बज़ाहिर इस वक्त खामोश नज़र आती है, क्योंकि बड़े दिनों से इस एहतजाज की बात तो हो रही थी, माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन हतमी तौर पर आज ऐलान हुआ है। इसलिए हुकूमत की तरफ से भी अब देखना होगा कि वो इस एहतजाज को रोकने के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल आउट किया जाना यकीनन कारकुनान को एनर्जाइज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ख़बरें ये आ रही हैं कि कारकुनान और ख़ुद सीएम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इख्तलाफात जो हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए। कितना इंपॉर्टेंट होगा पीटीआई के लिए कारकुनान को यकजा रखना, और इस एजेंडे के साथ जो कि आज 4 नुकाती एजेंडा खान साहब ने ख़ुद बयान किया है, इस माहौल में अपोजिशन पार्टी की हैसियत से अपने आप को खड़ा रखना भी एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। इसी पूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। रऊफ साहब सर, थैंक यू सो मच, आप बड़े अरसे के बाद स्टूडियोज़ में आए। वेरी काइंड, मेहरबानी। सर, पहले तो ये बताएं कि बड़े दिनों से इंतज़ार था इस डेडलाइन का, डेट का, जो आज फाइनली आई थिंक खान साहब की जो बहन है उन्होंने बाहर आके बताया 24 नवंबर की कॉल। एक तो पहले तो ये एक तनकीद हो रही थी कि शायद क्या खान साहब की अपनी ख्वाहिश थी या पॉलिटिकल पार्टी बाकी भी जो है इस पे एक पेज पर मौजूद है जो डेट उन्होंने दी है, ऐसा तो नहीं कि वो चाह रहे थे कि कुछ टाइम और चाहिए उनको प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पिछले कुछ जो एहतजाज रहे उसमें बड़े मसाइल का सामना किया पीटीआई ने। जी हाँ, थैंक यू सना आपका। मसाइल तो थे और मसाइल अब भी हैं। सबसे बड़ा मसला ये है जी कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कल भी लोग गए हैं, आपको पता, मुलाकात करने के लिए। हाई कोर्ट की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के बाद वो गए हैं मुलाकात के लिए, और उनको लिटरली दे वर ड्रैग्ड आउट ऑफ देयर कार्स एंड टेकन टू द पुलिस चौकी, और वहाँ वो रख के कुछ देर के बाद उनको आज़ाद किया गया। सो बेसिक मोटिव जो है वो ये लगता है कि जी खान साहब की अपनी पॉलिटिकल टीम के साथ मुलाकात नहीं कराने दी जानी, और वो जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन में एक गैप जो है वो बहुत मौजूद रहता है। वो लोग जो मिलते हैं उनमें उनकी फैमिली है, बेगम साहिबा और सिस्टर्स हैं, और वकला भी चीदा वो भी चुनते हैं, वो सब वकला की को मिलने की इजाज़त वहाँ भी नहीं दी जा रही। सो एक गैप है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जब फैसला करते हैं तो उसमें फिर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी रहती है या कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अब अगर उन्होंने कॉल ये दे दी है 24 की, तो लाजमी बात है कि पार्टी को तैयारी करनी पड़ेगी और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो होगा। लेकिन सर, एक मसला जो दरपेश है वो ये है कि जो कारकुनान हैं वो पिछली चंद मरतबा के जो एहतजाज थे उसमें थोड़ा सा एक तो स्कैटर्ड हो गए थे, यानी उनको समझ नहीं आया था, उनको डायरेक्शन बतानी थी, सड़कों पर थे, इस्लामाबाद तक पहुँचे थे, लेकिन जो लीड करने की पोजीशन थी वो वहाँ पर आपके जो सीनियर लीडरशिप थी वो मौजूद नहीं थी, और ये एक नाराज़गी का पहलू उनके दिल में हमेशा रहा, और इसके ऊपर डिबेट भी सोशल मीडिया के ऊपर होती रही। तो इस मरतबा क्या इसके लिए कुछ किया गया है? देखिए, ये जो लास्ट महीना था, आपको पता है जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त हमारे लोगों को उठाया जा रहा था। तो उसके बाद पार्टी ने फैसला किया था एट द हाईएस्ट लेवल कि हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असम्बली के और सेनेट के, वो KP चले जाएंगे और वहाँ रहेंगे, और वहाँ से वो मूव नहीं करेंगे, किसी किस्म के एहतजाज में भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए लीडरशिप की जो एब्सेंस थी वो इसलिए नहीं थी कि लीडरशिप मौजूद नहीं थी या वो आना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि उनको इजाज़त नहीं थी आने के लिए, बिकॉज वी न्यू कि अगर वो पब्लिक में आएंगे तो वो फिर उनको उठा लिया जाएगा। वो एनीवेज उनके ना आने के बावजूद भी जो उन्होंने हमारे लोगों को उठाया और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाई। अब जो है, आई होप कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस किस्म की जो जो लीडरशिप मौजूद हो लीड करने के लिए, ताकि जो आवाम का एक रिजर्वेशन रही है एंड बड़ी जायज़ उनका मुतालबा रहा है, वो मौजूद हो उनको लीड करने के लिए और वो उनको आगे लेके चलें। अच्छा, अब चूँकि ऐसी कोई कैद नहीं है। लेकिन अब ये जिस तरह गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये जब तक हमारे तमाम मुतालबात, एक तो ये कि वो मुतालबात हैं क्या जो खान साहब ने रखे हैं, अगर वो भी आप डिस्कस कर सकें, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जब तक वो मुतालबात माने नहीं जाएंगे तब तक हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब सर, ये किस किस्म का एहतजाज होगा? धरना देंगे या अलामती एहतजाज होगा? क्या तरीक़ाकार होगा इसका? इस वक्त तक तो हमें सिर्फ ये पता है। अब उसको स्ट्रेटजाइज किया जाएगा। लास्ट बात है, सारी जो है हमारी सीनियर लीडरशिप वो इकट्ठी होगी, उसको स्ट्रेटजाइज किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है जी कि लोग 24 को डी चौक पहुँचे। अब वो कैसे पहुँचना है वो सब कुछ हम लोग उसको करेंगे। 4 जो मुतालबात उन्होंने रखे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। एक तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मनसूखी है।
اس کے بعد جمہوریت اور آئین کی بحالی ہے دوسری. تیسری جو ہے وہ ہے کہ مینڈیٹ جو ہے ہمارا چوری کیا گیا اس کی واپسی ہے, اور تمام بے گناہ سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی ہے. یہ 4 مطالبات رکھے گئے ہیں. نہیں لیکن سر معذرت کے ساتھ اگر آپ سوچیں تو 26ویں ترمیم کو کیسے حکومت واپس کرے گی؟ مطلب اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد ایک ترمیم انہوں نے منظور کی ہے, اس کے بعد آپ کہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے واپس کر لیں گے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ جی احتجاج سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد انہوں نے یہ سب کروائی ہے, تو اوبیسلی ان کی خواہش تو نہیں ہوگی. لیکن جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ, اور یا بلکہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ایکسپیکٹ کہ اور بھی پارٹیز ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوں گی, جب وہ احتجاج میں جاتی ہیں تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے منظور کرائی گئی ہے اور اس کے جو اہداف تھے, جس طریقے سے آپ نے عدلیہ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ورچولی ڈسمینٹل کر دی ہے اور ریاست کو وابلی کر دی ہے, اس وقت کھوکھلا کر دی ہے, تو یہ تو واپس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا, انصاف نہیں مل سکتا. آگے ہی اس ملک میں انصاف نہیں تھا, اب تو بالکل مفقود ہو جائے گا. اچھا لیکن اب جس طرح میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اب جس طرح پہلے ایک بڑا لمبا چوڑا دھرنا 2014 میں پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا, سب کو یاد ہے, ایسا کچھ سینیریو بن رہا ہے کہ آپ دھرنا فل ٹائم یہاں پر دیں اور کارکنان بھی یہاں پر ہوں, یا صرف مطلب کن آپشنز کے اوپر غور ہو رہا ہے, اگر یہ ہم ڈسکس کر سکیں؟ سر میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں کنجیکچر کروں. جی بالکل آپشنز موجود ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نہیں تو 2 دن میں میکسیمم جو ہے ہماری کمپلیٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ شاید ہم اس کے کچھ عناصر جو ہیں ان کو چھپائیں تاکہ حکومت جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ان کی نالج میں نہ آئے. ہم کوئی تھوڑی بہت چاہیں گے کہ اس کو وی کیپ اٹ سیکرٹ. اچھا وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو بھی اسی لیے سیکرٹ میں رکھا گیا ہے کہ کم از کم کمیٹی کے لوگ باہر نظر آئیں. وہ اس لیے کہ جی اگر اس کمیٹی کو ہم اناؤنس کر دیں تو سب سے پہلے ان کو نہیں, خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے ویسے آج. اچھا سر یہ بتائے گا کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی اس وقت ہونے جا رہی ہے, پتہ نہیں وہ کس دن ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے سر, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی اسپیڈ سے وہ چل رہا ہے, تو اس کے فیصلے کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ویسے؟ جو ایکسپیکٹیشن ہماری پچھلے فیصلوں کے مطابق تھی, یعنی کہ فیصلے تو ہو چکے ہوتے ہیں جی, باقی جو لیکن ہائی کورٹ سے کئی فیصلوں کو اڑا بھی دیا گیا جو ان کے خلاف آئے تھے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو جونیئر کورٹس ہیں ساری جو ہیں وہاں تو وہی فیصلے ہو رہے ہیں جو پہلے پری میڈیٹیٹڈ ہوتے ہیں, تو یہ فیصلہ تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے کنوکٹ کرنا ہے تاکہ خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنے کی ایک اور وجہ جو ہے وہ تلاش کی جا سکے. باقی چاروں میں تو وہ آلریڈی بیل کے اوپر ہیں یا ان کو کوش کر دیا گیا یا بیل کے اوپر ہیں, تو اس کے بعد ان کو 2 توشہ خانہ 2 میں اور 190 ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس میں انہوں نے ان کو اریسٹ کیا ہوا. تو مجھے جو ان کی انٹینشنز کی بیسس کے اوپر جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان کی حد الوسع کوشش ہوگی کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں, اور اس کے لیے کنوکشن جو ہے وہ لازمی ہے, وہ کرنا چاہیں گے. نہیں تو پھر گنڈا پور صاحب نے آپ کے خیال میں کیوں کہا, جب بشرا بی بی صاحبہ اپنے مطلب کیس پہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اگر ان کو ضمانت ملی تو انہوں نے کیوں کہا کہ ان کی رہائی میں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ وہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے جی. بعد میں انہوں نے میری ذاتی طور پہ ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میری وجہ سے کچھ بھی ہوا ہے, انہوں نے بالکل ڈینائی کیا اس کو. اچھا دوسرا یہ بتائے گا کہ ابھی اس وقت یہ جو پورا احتجاج کا پروسیس ہے اس کو بظاہر ایز اے ٹیم لیڈر کون لے کے چل رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آگے ہے, لیکن جو وکلا کا پورا ایک گروپ تھا وہ تھوڑا سا اس میں بیک فوٹ پر نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے, کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے پوری کیمپین کو؟ دیکھیے جو احتجاج کی کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کو لیڈ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرتی ہے, اور میری ذاتی جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی لیڈ کرے گی. لیکن وکلا جو ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بڑا کی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک یا غلط کی تمیز جو ہے کانسٹیٹیوشنلی وہ ہمیں وہی گائیڈ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ لیڈ میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی. اچھا لاسٹ کویسچن صرف یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ پنجاب کے اوپر کچھ برڈن شیئر کیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں پچھلے کئی احتجاجوں میں خیبر پختونخوا واز دا پوائنٹ آف فوکس, زیادہ تر اسٹرینتھ وہیں سے آتی تھی, کارکنان وہیں سے آتے تھے, اور اوبویسلی وہ تھوڑا ایزی بھی تھا, باقی شہروں میں رکاوٹیں اور مسائل کا سامنا آپ لوگ کرتے تھے. اس مرتبہ پنجاب کے لیے کوئی اسپیشل پلان بنانے کی کوشش کی جائے, دوسرا وہاں سے کارکنوں کو نکالنے کے لیے کیا ایفرٹس کریں, کیونکہ جو لیڈرشپ ہے پنجاب میں وہ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا کہنا, کیونکہ وہ لوگ جو لیڈرشپ میں ہیں وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں, بہت سے گرفتار بھی ہیں, بہت زیادہ, بلکہ جو ہمارے ورکرز اور ایکٹیوسٹ ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ گرفتار ہیں, اور جو فسطائیت کا عالم پنجاب میں ہے وہ شاید پاکستان کے کسی اور حصے میں نہیں ہے. اسلام آباد اور پنجاب میں خاص کر بہت زیادہ فسطائیت کا عالم ہے.
ہم اسپیشل ارینجمنٹ کریں گے. اسپیشل موٹیویشن ہے ہماری, ایک موٹیویشنل کیمپین جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے اور وہ ہماری جو گراس روٹس لیڈرشپ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پنجاب بہت بڑی تعداد میں نکلے گا. جب بھی یہ موومنٹ ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, اور جو بھی خان صاحب کی فائنل انسٹرکشنز ہمیں آئیں گی اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بڑی تعداد میں سامنے آئے گا. تو بشریٰ بی بی صاحبہ اس احتجاج میں کہیں نظر آئیں گی یا ان کو مدعو نہیں کیا جائے گا؟ نان پولیٹیکل رول میں ہیں جی, ان کا بھی اور بہنوں کا بھی نان پولیٹیکل رول ہے. وہ لازمی بات ہے کہ ان کی ہمدردیاں احتجاج کے ساتھ ہوں گی. اگر وہ کوئی رول پلے کرنا چاہیں ان دا سینس کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. منع نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ آنا چاہیں ان کا جو رول ہے وہ ایک نان پولیٹیکل رول ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب سر آپ کے قیمتی وقت. تحریک انصاف کے سینئر رہنما, یقیناً ابھی پارٹی کے حوالے سے جو حتمی چیزیں ہیں وہ سب آفیشلی ڈسکلوز کرنا ان کے لیے خود بھی ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ 24 نومبر کا دن پی ٹی آئی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد یقیناً حکومت بھی جوابی طور پر اپنی حکمت عملی تو طے ضرور کرے گی, اور پچھلے چند احتجاجوں کی طرح جس طرح کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی کوشش کی جائے گی. لیکن کیا سیاسی طور پر بھی اس مسئلے کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی سے؟ اس کے اوپر حکومت کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اناؤنس کر دی ہے اپنی ڈیڈ لائن احتجاج کی, اس پہ یقیناً حکومت کا موقف آنا ابھی باقی ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ آیا حکومت اب سیاسی طور پر اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گی, یا پھر اس سے پہلے ماضی میں جس طریقے سے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس پہ جس طرح پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی قانون سازی کی گئی ہے اس کے بعد یقیناً اب عدلیہ میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے حکومت کس حد تک آگے چل کر مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر بلال اظہر کیانی صاحب. کیانی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج پی ٹی آئی کی طرف سے 24 نومبر کی ایک کال دی گئی ہے کہ احتجاج کریں گے. آپ کو خود بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ احتجاج پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی, کبھی لوگ نہیں نکلے, کبھی لوگ نکلے تو انہوں نے کہا کہ رکاوٹیں ہیں. تو حکومت نے پہلے ہمیشہ سیاسی طور پر ایشو کو ٹیک اپ کیا, لیکن جب معاملہ ہاتھ سے جانے لگا تب پھر سیکیورٹی کے اہلکاروں کو اتارا گیا. اس مرتبہ سر حکومت کیا پلان کر رہی ہے کہ اس احتجاج کو جس طرح وہ ڈی چوک میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت ایز اے اسٹیٹ کہ وہ وفاق میں آئیں اور پھر بالکل لاک ڈاؤن کر دیں سچویشن کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ تو اب پی ٹی آئی کا ایک ویکلی ہی آپ سمجھ لیں ایک تماشا ہے, مطلب کہ ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے. وہ آتے ہیں اس طرح کا ایک اعلان کر دیتے ہیں, کوئی ایک ڈیٹ کہہ دیتے ہیں, پھر ایک ٹاک شوز کی زینت بن جاتا ہے. تو یہ ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے. میرے لیے تو اس اسٹیٹمنٹ کی اب اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ اگر کہتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, تو ہم پہلے بھی واضح طور پہ ہم نے کہا تھا جب ان نے SCO سمٹ کے دنوں پہ بھی کال دی تھی, ہم نے کہا تھا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دفعہ آ کے ادھم میں چاہیں توڑ پھوڑ کریں, خیبر پختونخوا سے ریاستی مشینری استعمال کر کے ٹیئر گیسنگ کریں اور یہ چیزیں کریں, اور یہاں پہ چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو وہ آپ کو یہ سارا کام کرنے دے اور پبلک پرائیویٹ پراپرٹی اور سٹیزنز کی جو شہریوں کی جو زندگیاں ان کو خطرے میں لانے دے. تو ایسا تو نہیں اجازت دی جائے گی. آپ جو مرضی اعلانات کر لیں اور حکومت باقی اپنا کام جاری رکھے گی. جی ان لوگوں کا خیال تھا کہ معیشت نہیں چل سکے گی, 6-8 ماہ کے بعد حالات مشکل ہوں گے. آپ نے دیکھا معاشی سطح پہ بھی IMF کا پروگرام بھی ہو گیا, مہنگائی کی شرح بھی کم ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ بے شک یہ 100 اعلانات کریں مگر ان کے اعلانات کی بھی اہمیت اب قوم نے بھی دیکھ لی ہے. اور میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے یہ پھر سے نکلتے ہیں, اول تو شاید دیکھتے ہیں نکلتے بھی ہیں کہ نہیں, نکلیں گے تو شاید خود نکلیں, ورک فرام ہوم نہ کریں اور عوام کو اور کارکنان کو اکسا کے آگے نہ کریں غیر قانونی کاموں کے لیے, ورک فرام ہوم نہ کریں. بالکل صحیح. اچھا سر, ورک فرام ہوم آپ نے صحیح اصطلاح ویسے استعمال کی ہے, لیکن اس مرتبہ جو KPK کے CM ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس احتجاج کو جو انہوں نے 4 نکاتی ایک ایجنڈا رکھا ہے کہ وہ 4 مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر ہم یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے. اگر آپ کی نظر سے وہ 4 مطالبات گزرے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد کر سکتی ہے حکومت یا غور کرنے کی کوشش کرے گی؟ جی دیکھیے یہ جو موصوف ہیں خیبر پختونخوا کے CM, اب ان کے تو ڈائیلاگ بازی کا جواب اب میں بھی یقین کریں ٹاک شوز پہ دے کے ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا بندہ بھی سنجیدہ نہیں, بات بھی سنجیدہ نہیں, تو اس کو کیا سیریسلی لینا. اس شخص کی ایک نوکری ہے. دیکھیے نا کوئی وجہ یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے شخص کو ہی خیبر پختونخوا کا CM چنا, اور ان کی جماعت میں قدرن بہتر لوگ ہوں گے, شاید تھوڑے زیادہ سینسیبل لوگ بھی ہوں گے,
جن کا شاید گورننس کی طرف رجحان تھوڑا بہتر ہو ان سے، حالانکہ اٹس ناٹ اے ہائی اسٹینڈرڈ ٹو بی بیٹر دین علی امین گنڈاپور صاحب ایٹ گورننس از ناٹ اے ہائی اسٹینڈرڈ، مگر اس شخص کی نوکری یہ ایک ہے کہ بھائی میں نے عمران خان صاحب نے تو ان کو واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کا سی ایم اس لیے تو نہیں بنایا ہوا کہ آپ وہاں پہ گورننس بہتر کریں، میں نے تو آپ کو اس لیے سی ایم بنایا ہوا ہے کہ آپ ریاستی مشینری استعمال کر کے ایک ادھم مچائے رکھیں، انتشار پھیلائے رکھیں، اور میری رہائی آپ کا سنگل ایجنڈا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو بدماشی کرنی پڑتی ہے آپ کریں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے یہی باتیں کرنی ہیں، انہوں نے یہی کام کرنے ہیں اور یہی کوششیں کرنی ہیں اٹینشن سیک کرنے کے لیے، اور میں اس بات کو صرف آپ کو سیاسی بیان کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے یہ سوال بھی رکھتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی، کہ کیا جتنی بھی سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، یا جتنی بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے رپورٹرز کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، کیا آپ نے ان کے منہ سے ایک دفعہ یہ بات سنی ہے یا یہ سوال سنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی میری حکومت کیسی چل رہی ہے، اس کی گورننس کیسے چل رہی ہے، کیا وہاں پہ ہیلتھ یا ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے جو چیلنجز ہیں اس کا کیا صورتحال ہے، کیوں ان کی طرف سے اس اپنی حکومت کی پرفارمنس کی سٹاک ٹیکنگ نہیں کی جاتی، اور ہر دفعہ صرف جلسہ، انتشار، گھیراؤ، جلاؤ یا اپنی رہائی کے متعلق ہی ان کا فوکس رہتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو صرف اس ایک ٹی او آر کے لیے انہوں نے اس نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب ایسی باتیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن بلال صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اب سر آخری کویسچن اس حوالے سے وہ یہ کہ اب کے پی کے بہت زیادہ اسٹرینتھ فراہم کرتا تھا جب بھی احتجاج یا اس قسم کی کوئی ریلی وہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، حکومتی مشینری بھی وہ استعمال کرتے تھے، تو لاسٹ ٹائم بھی وزیر داخلہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ریڈ لائن کراس کی گئی تو پھر ہم کارروائی کریں گے۔ آپ کے خیال میں اس مرتبہ بھی اگر وہ اسی طرح ریسورسز استعمال کرتے ہیں اس قسم کے احتجاج میں تو پھر کوئی کچھ پلان کیا جا رہا ہے کہ کیسے ان سے نمٹا جائے گا؟ جی دیکھیے، اس میں تو پلان کی کوئی بات ہی نہیں ہے جی، بڑا واضح ایک قانونی بات ہے۔ آپ اس طرح کی پچھلی دفعہ کی طرح کی آپ بدماشی کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک قانون سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو دا لا ول کم انٹو ایکشن، پولیس بھی حرکت میں آئے گی، لا اینڈ آرڈر بھی حرکت میں آئے گا، اور بالکل اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کو پرزرو کرنے کے لیے، شہریوں کو کی زندگیاں محفوظ رکھنے کے لیے، پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ ریاست بالکل اٹھائے گی اور اس کو اٹھانے چاہیے۔ تو باقی تو جی دیکھیے، پیسفل پروٹیسٹ تو ٹھیک ہے، ہر کسی کا ایک حق ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے پیسفل اور پی ٹی آئی جو ہیں یہ دو میوچلی ایکسکلوسیو الفاظ ہیں۔ پی ٹی آئی کی کوئی بھی پروٹیسٹ پیسفل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اگر تو کوئی جس طرح ہوتا ہے اجازت لے کے یا کوئی انتظامیہ کے ساتھ کوئی جگہ طے ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اگر یہ اس طرح کے بلند دعوے کریں گے اور کہیں گے جی ہم تو ڈی چوک پہ آ کے بیٹھیں گے جو مرضی ہو جائے اور ہم کیا کیا کر دیں گے، تو پھر ایسی باتیں ہوں گی تو پھر لا اینڈ آرڈر تو پرزرو کرنے کے لیے ریاست کو جو بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ضرور اٹھائے گی اور اٹھانے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر یہ فرمائے گا کہ 26th امینڈمنٹ ایک بڑی سکسیس تھی حکومت کے لیے، جس طرح کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوا اور پھر عمل درآمد ہوا، لیکن اب خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید کسی اور نئی مزید ترمیم کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جو سپورٹ کرے گی 26ویں ترمیم کے نکات کو بھی، ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا جو پائپ لائن میں ہے فی الحال؟ جی دیکھیے ثنا صاحبہ، کوئی ایز سچ آپ کہیں کوئی جماعتی سطح پہ کوئی ایسی ترمیم یا گورنمنٹ کی سطح پہ ایسی تو میرے علم میں نہیں ہے، مگر دیکھیے پارلیمان کا تو کام ہی قانون سازی اور آئین سازی ہے، تو اٹ از آئی ول ناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ ان دا فیوچر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ آئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جس دن 26ویں ترمیم بھی پاس ہوئی قومی اسمبلی سے تو ووٹنگ سے پہلے تقاریر سب جماعتوں نے کی، تو ایم کیو ایم نے بھی وہاں پہ ایک لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کچھ باتیں کی، وہ ایک بل بھی لے کے آئے ہیں جو میں کل اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس میں تھا تو وہاں پہ ڈسکس بھی ہوا، اس پہ مزید کنسلٹیشن کا پھر فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں سے بھی کنسلٹ کیا جائے۔ تو دیکھیے ایک لاز کو پروپوز کرنا، اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا تو ایک پارلیمان کا کام ہے، اس لیے ان دا فیوچر یو نیور نو کوئی آئینی ترمیم ایسی ہو جس کو پروپوز کیا جائے جس کے اوپر کنسنسس بن جائے، مگر ایٹ دا مومنٹ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایمیننٹ ہے۔ جی
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بلال ازرکیانی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر۔ یقیناً حکومت کے حوالے سے انسائٹ جو تھی وہ صحیح معنوں میں اس کی وضاحت بھی کی، اور جو خبریں افواہوں کی صورت میں اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی نئی ترامیم کے حوالے سے، اس کو بھی رد کیا ہے کہ اس وقت فوری طور پر کوئی ترمیم زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر مستقبل میں ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایسی کسی ترمیم کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ تمام اطلاعات غلط انہوں نے ثابت کی ہیں۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ سیاسی تجزیہ بھی ان تمام ایشوز کے اوپر جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی حتمی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، وہیں حکومت کی طرف سے حکمت عملی کے حوالے سے ابھی تک خاموشی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا یقیناً کچھ نہ کچھ سخت رویہ اپنانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جو باتیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ کو ایک مرتبہ پھر چیلنج کرنے کی پوزیشن میں خیبر پختونخوا سے عوام یا کارکنان رخ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے وفاق کے اندر اس وقت عدالتی سینیریو جو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں اور کچھ مہینوں میں یقیناً عدلیہ اور پھر جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل بینچز اپنی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ماحول تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اگر بروقت اور صحیح طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا تو یقیناً اس وقت کی حکومت کی جو صحیح طور پر پلاننگ تھی اس کی ایگزیکیوشن کا عملی مظاہرہ ہمیں آئندہ چند ہفتوں اور چند مہینوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ممکن بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عدلیہ سے جو وائبز آ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو گفتگو کی جا رہی ہے ان مختلف فیصلوں کے حوالے سے اور چند ریسنٹ بلز کے حوالے سے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی حکومت نے اپنے کارڈز صحیح طور پر پلے کی ہیں یا پھر نہیں۔ اسی پوری سیاسی صورتحال پر بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب صاحب اینکر پرسن بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں۔ منیب صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے کہ میں سیاسی جو سینیریو ہے اس پہ آپ کی رائے لوں، یہ جو عدالتوں کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماحول میں تبدیلی آئی ہے، خاص طور پر جو کچھ بلز منظور ہوئے اس کے بعد یکسر ہم نے دیکھا کہ جب بینچز میں سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ اس قسم کے ریمارکس آئے ہیں کہ آئینی بینچز کے جب تک نہیں ہیں تب تک ہماری پوزیشن کیا ہوگی یا ہم کیا کریں گے یا کچھ کیسز ہمارے پاس رہنے دیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے کے بعد ماحول مزید خراب ہو گیا ہے کورٹس کا؟ آپ کا دیکھیے میرے خیال میں یہ تاثر درست ہے۔ ماحول تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی اور پچھلے تقریباً 2-3 سالوں سے تھی، اس میں زیادہ بڑھاوا آ گیا جب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس رہے۔ ظاہری بات ہے جب اتنی بٹر ڈویژن ہو تو پھر وہ اتنی جلدی سیٹل بھی نہیں کرتی۔ اب جب کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں ایک نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو 2 چیف جسٹس صاحبان جو پرسپیکٹو جن کا ایک تھا کہ وہ بن سکتے تھے، ان کی وہ اس کے لیے ایم کر رہے تھے، ان کا ایمبیشن تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ ایک قسم کے سپر سیڈ ہو چکے ہیں، تو جب سپر سیڈ ہو گئے ہیں تو ان کی پھر ان کے ریلیشن شپ بھی ظاہری بات ہے، آپ کچھ بھی کریں انسانی فطرت ہے، ساور ہو جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد آئینی ترمیم جس طرح سے کی گئی اس کے اوپر تو سوال چلے ہیں، لیکن کیونکہ ایک نئے سرے سے نئی پریکٹس اڈاپٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے نام پر، وہ ایک آل ٹوگیدر ایک نئی ایکسرسائز ہے۔ ظاہری بات ہے اس پہ پھر ابھی تک کیونکہ اس نے کام کرنا شروع نہیں کیا، ہوپ فلی شاید اگر وہ کام کرنا شروع کرے تو چیزیں ذرا سٹریم لائن ہو جائے اور جو ابھی ٹیدنگ ایشوز ہیں، جو کنسرنز ہیں جج صاحبان کے، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن بہت احترام کے ساتھ چند جج صاحبان ان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی کلیئر ہے کہ وہ شاید ان کو کوئی فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، اطہر بن اللہ صاحب ہیں اور ان کے لائک مائنڈڈ ججز ہیں۔ ان کی پوزیشن تو جو آئینی ترمیم یا اس طرح سے اس کے حوالے سے ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور وہ اپنے انٹینٹ کو ظاہر بھی کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایک پرابلم تھا جو ایگزسٹ کرتا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ مجھے لگتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ زیادہ اس پہ وہ ایگریویٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی خود ہی نام لے لیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، آپ کے خیال میں یہ ویسے تو مختلف کمیشنز کا حصہ تو ان کو بنا دیا گیا ہے، جو کمیٹی بنی ہے اس کا بھی حصہ ہوں گے یقیناً، لیکن جو ماحول بن رہا ہے اور پھر یہ خطوط کی صورت میں بھی، ریمارکس کی صورت میں بھی جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بظاہر تو ایز اے نیوٹرل جج چنے گئے تھے اور ان کا ایک پرسیپشن بھی بڑا نیوٹرل قسم کا تھا نپے تلے انداز میں، لیکن ان کے لیے بہت جلدی مسائل کی شروعات نہیں ہو گئی ہے آپ کے خیال میں ایز اے چیف جسٹس تعینات ہونے کے بعد؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا
جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. اور اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے جو ججز کمیٹی جس کا ذکر، جس کا بعد میں ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ جی وہ 2-0 سے فیصلہ ہے اور آپ فل کورٹ بلائیں اور فل کورٹ میں 26ویں یعنی ترمیم کا معاملہ رکھیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں، بہرحال وہ چیف جسٹس ہیں، اور جو دیگر جو جج صاحبان ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ اپنی انٹینٹ ظاہر کر چکے ہیں. تو مسائل میں تو پوری سپریم کورٹ بصد احترام گھری ہوئی ہے، اور یہ مسائل وہ نہیں ہیں جو میرے اور آپ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی یہ بیک لاگ ہے، نہ ہی یہ مسائل وہ ہیں جس سے کسی کو یہ کنسرن ہو نہایت احترام کے ساتھ کہ ہمارے ملک کی عدلیہ 129ویں یا 26ویں نمبر پر کیوں ہے. ادھر تو ایک پاور سٹرگل ہے، ایک لڑائی ہے جو چل رہی ہے، اور ہر کسی نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. قاضی فیصل صاحب پر الزام تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بہت قریب تھے اور ان کے چند ہم نوا ججز. دیگر ججز پر یہ الزام ہے کہ وہ ججز پولیٹیشین ان روبز ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف آنکھیں بند کر کے انکلائن کیے ہوئے ہیں. لہٰذا پھر جو ہو رہا ہے وہ اب میرے اور آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک. اچھا منیب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ماحول بنا ہے کہ ایک طرف ترامیم بھی ہو گئیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بن گئے، پھر ججز کا ٹینیور، پھر سروسز چیفز کا ٹینیور بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، آپ کے خیال میں بظاہر یہ حکومت یہ تمام انیشیٹوز تو لیے ہیں اس نے، اس سے یہ مستحکم ہوئی ہے، ادارے مستحکم ہوئے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک ماحول تھا کہ یہ حکومت آج چلی جائے گی کل چلی جائے گی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سال اپنے سیکیور کر لی ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے؟ دیکھیے یہ سرٹنٹی سے کہنا کہ کسی کے 5 سال سیکیور ہو گئے ہیں، ہمارے ملک میں آج تک اگر کوئی ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پایا تو اس کی وجہ پھر وہ انسرٹنٹی ہے جو کہ امبیڈڈ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. اگر آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں تو پھر تو ایک بات کلیئر ہے کہ اس وقت جو نظام ہے اس نے خود کو بہت مضبوط کیا ہے، اور اس نے حکومت کے گرد ایک انسولیشن کھڑی کر دی، ایک انسولیٹڈ وال کھڑی کر دی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی بھی صورت میں. اور حکومت نے ظاہری بات ہے چند اور میئرز بھی لیے ہیں جس سے کم از کم یہ نظام بتا یہ رہا ہے کہ اٹ از ہیئر ٹو اسٹے اور یہ ایسے ہی رہے گا. لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں which are completely unforeseen، جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں سے آئیں کیا ہو جائے، تو ان کے بارے میں ہم کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، بیکاز ہم جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ نظام مضبوط ہے اور اٹ از ہیئر ٹو اسٹے اور یہ ایسے ہی چلے گا اور حکومت بھی یہی چلے گی. ٹھیک. اچھا لاسٹ کویسچن یہ بتائے گا کہ اب پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی کال دے دی ہے اور ایک مرتبہ پھر گنڈا پور صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم احتجاج کریں گے یہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اس احتجاج کو واپس نہیں لیں گے. آپ کے خیال میں پچھلی مرتبہ جو چند ایک احتجاج بھی ہوئے ہیں اس میں ایک تو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی تھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج بھی فائنلی خان صاحب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خود اپنی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے جیل سے ان کی اپنی ول نہیں ہے اس میں، اور کتنا مضبوط آپ کو لگ رہا ہے وہ جو اسٹرینتھ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اٹھیں گے نہیں احتجاج سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ نکلیں گے ان کے کال پر؟ دیکھیے لوگ نکل بھی آئیں، اب مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے نا، لوگ نکل بھی آئیں. پہلے تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس صورت میں نکلیں گے. آپ کوئی F9 پارک آ کے بیٹھ جائے یا کسی ایسی جگہ جس کا حکومت کو کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہو اور حکومت کو فرق نہ پڑے تو وہ بیٹھیں اور وہ ڈرائی آؤٹ کرتے رہیں اپنے ریسورسز کو بھی. ظاہری بات ہے لوگوں کو ایک جگہ بٹھانا ہے، اکٹھا کرنا ہے. 500 لوگ بھی آپ کو اگر بٹھانے پڑ جائے کہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی بغیر ہوا پانی کے یا کھانے کے تو نہیں رہیں گے، ان کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. اور یاد رہے کہ 2014 کا دھرنا تو ایک وہ تو باقاعدہ طور پر ISI اسپانسرڈ دھرنا تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی مرضی سے ہو رہا تھا. تو آج جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں تو حکومتیں گری ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ اور کی اکیلی وجہ سے یا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی کولوژن کی وجہ سے ہیں. تو اب جو 3 مطالبات ہیں اگر آپ نے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہو، اب وہ تو ممکن نہیں ہے کسی دھرنے سے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کچھ کر جائیں گے تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے بھی ریاست کے اندر تیاری ہے کہ اس کا بڑا بھرپور ری ایکشن آئے گا. وہ کہتے ہیں جمہوریت اور آئین کی بحالی، اگین اے ویگ ٹرم. حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں تو وی آر اے فنکشننگ ڈیموکریسی. وی ہے مے ہیو، میرا اوپینین اس پہ ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے.
کوئی نہیں مینڈیٹ کی واپسی, تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی. اگین ویگ ہے کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہ مینڈیٹ واپس کرے گا اور نہ ہی سیاسی قیدیوں کی رہائی کسی کو تالا کھول کے مل جائے گی, انلیس کہ ہمارے ملک میں انقلاب آ جائے جس کے متمنی ہے جناب عمران خان اور ان کی جماعت. ٹھیک, بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سینئر اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی خواہشات اپنی ہیں اور جو مطالبات ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے جسٹیفائیڈ ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ احتجاج جو ہے وہ کال آؤٹ کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کتنی مضبوط حکمت عملی کرتی ہے, کیا ٹف ٹائم حکومت کو دے سکیں گے یا پھر نہیں. اور یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا کارکنان کو اکٹھا رکھنا, موبلائز رکھنا اور ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر یکسو رکھنا جو ان کی طرف سے مطالبات کی صورت میں سامنے آئے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.